अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह अल हज की आयत नंबर 49 से शुरू करते हैं। कुल या अय्युहन नासु इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन वल्लज़ीना आमनू आमिलु स्वालिहाति लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम। आयत नंबर 49 था 51 में अल्लाह ने फरमाया कि ऐलान कर दो मेरा ज़हूर तुम्हारे लिए खुल्लम खुल्ला अंजार है। अब रास्ते सिर्फ दो ही हैं, इनके नताइज भी दो ही पेश आएंगे। नेक ईमान और नेक अमल करने वालों के लिए आखिरत में बख्शिश है और दुनिया में पाकीज़ा रिज़्क़ की बशारत है। सच्चाइयों की निशानियों को झुठलाने वालों के लिए नामुरादी और अज़ाब की वईद है। अब जो चाहो तो वो राह इख्तियार कर लो। वल्लज़ीना आमनू आमिलु स्वालिहाति लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम वल्लज़ीना साओ फ़ी आयातिना मुआजिज़ीना उलाइका अस्हाबुल जहीम। और वो लोग जो कि जिन लोगों ने कोशिश की हमारी आयात को आजिज़ करने के लिए, हराने के लिए, यही वो लोग हैं जो जहन्नम वाले हैं। यानी जो हमारी आयात को नहीं मानते थे और हमारी आयात का यकीन नहीं करते थे तो उनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम तैयार की है। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन वला नबी इल्ला इज़ा तमन्ना अल्क़ा शैतानु फ़ी उम्नियतिही। तो इसमें क्या अल्लाह फरमा रहे हैं, और हमने नहीं कोई भी भेजा ऐसा रसूल और ना कोई ऐसा नबी भेजा कि जब वो उसने आरज़ू की, जब भी वो कोई आरज़ू करता तो ऐसे होता था अल्का शैतानो, तो शैतान वो डाल देता था फ़ी उम्नियतिही, उसकी आरज़ू में क्या डाल देता था, वसवसा डाल देता था। वयंसाहुल्लाहु, फिर अल्लाह दूर कर देता था मायूल की शैतानो, जो शैतान ने उसमें वसवसा डाला था, अल्लाह अपनी कुदरत से उसे दूर कर देता था। सुम्मा यह के मुल्लाहु आयातिही, और अल्लाह अपने आयात को मजबूत कर देता है। ऐसे मजबूत कर देता है कि जो शैतान जो है वो उसमें वसवसा डालता है तो अल्लाह वो वसवसा दूर कर देता है, तो उससे अल्लाह की आयत मजबूत हो जाती हैं। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह जानने वाला है और हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह। ले यजअल मा युल्की शैतान फितनतन, ताकि बनाए मायूल के ये शैतान, जो शैतान डालता है फितना, जो शैतान फितना डालता है, ताकि अल्लाह उसको बनाए लिल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम, उन लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी है। फ़ी क़ुलूबिहिम मराज़ुन, जिनके दिलों में बीमारी है। व अलक़ासियाते क़ुलूबुहुम, और उनके दिल सख्त हैं, उनके दिल सख्त हो गए, यानी वो अल्लाह के अहकामात को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, मानते ही नहीं, फिर इस वजह से अल्लाह ने उनके दिल सख्त कर दिए। इन्नल ज़ालिमीना लाफ़ी शिकाकिम बईद, बेशक जो जालिम हैं वो पल्ले दर्जे की गुमराही में पड़े हुए हैं। तो आयत 53 और 54 में अल्लाह ने फरमाया इस सूरत हाल में लोगों की आजमाइश होती है
جن کے دل روگی ہوتے ہیں وہ اور زیادہ ضد میں بڑھ جاتے ہیں، بجائے کم ہونے کی ان کی ضد اور بڑھ جاتی ہے، جبکہ علم الیقین رکھنے والے لوگ اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں اپنے ایمان میں، یعنی ان کا ایمان اور مضبوط اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ تاکہ جان لیں وہ لوگ اوتوا العلم جن کو اللہ نے علم دیا، انہ الحق کو کہ یہ جو ہے وہی ہے، وہ حق ہے، اللہ کی طرف سے حق ہے، وہ سچ ہے، من رب کا تیرے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ پس وہ ایمان لائیں اس پر، یعنی وہی پر ایمان لائیں، یعنی قرآن پر ایمان لائیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ پس ان کے دل عاجزی سے اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور بے شک اللہ لَهَادِ الَّذِينَ البتہ ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف چلے اور ایمان لائے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے فی مریۃ منہ اس کی طرف سے شک میں، قرآن کی طرف سے وہ شک میں پڑے رہیں گے ہمیشہ، یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے گی، وہ سنبھل نہیں سکیں گے، ہمیشہ شک میں پڑے رہیں گے، حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ پھر اچانک ان پر قیامت آ جائے گی، اور یاتیہم عذاب یوم عقیم یا ان پر آ جائے گا کسی منحوس دن کا عذاب۔ المالک یومئذ للہ تو بادشاہی اس دن ہوگی کس کی؟ اللہ ہی کی، روز قیامت اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی۔ یحکم بینہم اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم اور پس وہ لوگ جو کہ ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہ جنت نعمتوں کی جنت میں ہوں گے۔ والذین کفروا اور پھر اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات کو انہوں نے جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے تیار کر رکھا ہے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لا یرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اس میں کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ اور جن لوگوں نے ہجرت کی جب مکہ مکرمہ میں مسلمان بہت ستائے گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ تم لوگ ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ، تو وہ مدینہ چلے گئے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی راہ میں۔ تو وہی اللہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، پھر وہ مارے بھی گئے، جنگ میں مارے بھی گئے، ہجرت کے وقت مارے بھی گئے، یا پھر وہ خود ہی طبعی موت مار گئے، لا یرزقنہم اللہ تو اللہ البتہ اللہ ضرور رزق دے گا ان کو، رزقاً حسنا بہترین رزق۔ اب یہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور پھر مار جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں تو ان کو مردہ نہ کہو، اللہ کہتا ہے اس نے میری راہ میں ہجرت کی، میری راہ میں تکلیفیں اٹھائیں، تو اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ ویسے ہی رزق دیتا ہے جیسے زندہ انسان رزق دیتا ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں، ویسے ہی وہ کھاتے پیتے ہیں کیونکہ شہید زندہ ہی رہتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور اللہ بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔
لا یدخلنہم، وہ البتہ ضرور داخل کرے گا، مدخلا یردونہ، ایسے مقام پر وہ ضرور داخل کرے گا ان کو، ایسے مقام پر کن کو؟ وہ شہیدوں کو، مدخلاً یردونہ، جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، وہ ان کو ایسے مقام پر داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا عَلِيمٌ حلیم، اور اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور بردبار ہے۔ ذَلِكَ مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، تو یہ بات ہے کہ جو بھی کوئی بدلہ لے، من جو شخص، عاقبہ بدلہ لے، بے مثل اسی قدر، جتنا او کے بعد جتنا کہ اس پر ظلم ہوا اتنا ہی بدلہ لے، بے ہی اس کا، تو اس کو کیا ہوگا؟ ثم بغیا، پھر اگر اس پر زیادتی ہوئی، بغیا الہ، اگر اس پر زیادتی کی، کوئی اس پر زیادتی کرے گا، لا ینصرنہ اللہ، تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، اس صورت میں اللہ اس کی مدد کرے گا جس پر زیادتی کی جائے گی۔ تو اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے تو آپ اتنی ہی تکلیف اس کو دو جتنی کہ اس نے آپ کو دی، یہ نہیں کہ زیادہ بڑھ کے دو، تو بڑھ کے دو گے تو وہ زیادتی ہو جائے گی، اتنی ہی دو گے، معاف کر دو گے تو وہ تو بہت ہی بڑا اجر اس کا اللہ دے گا۔ ان اللہ لا عفو غفور، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع علیم، یہ اس لیے کہ اللہ جو ہے داخل کرتا ہے رات کو دن میں، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن روشن ہو جاتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ، اور داخل کر دیتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں، اور اس صورت میں رات دن بھی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو ان اللہ سمیع علیم، سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو وہ روشن دن ہو جاتا ہے، رات کی بجائے دن روشن ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے نشانیوں کو پھیر پھیر کے بتا رہا ہے تاکہ لوگ سمجھیں، جانیں، عقل سے کام لیں۔ تو آیت 60 اور 62 میں صورتحال جو پہلے بیان ہو چکی ہے، ایسی حالت میں مظلوموں کو دفع ظلم و تشدد کا موقع ملنا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ مظلوموں کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ ان کا جو ان پہ ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لے سکیں۔ جو مظلوم مدتوں ستایا گیا وہ اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں، جس طرح ان پر تلوار اٹھائی گئی اب اسی طرح وہ تلوار اٹھائیں، اور یقین رکھیں کہ اللہ ضرور ان کی مدد فرمائے گا، کیونکہ وہ ظالم نہیں ہیں۔ ظلم کا دفاع کرنے والے نے فرمایا ان اللہ لا عفو غفور، اللہ کی بخشش پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ یہ کتنی مجبوری پر قدم اٹھایا گیا ہے، مگر یہ ہے آخر میں قتل خون ریزی ہی کا قدم، یعنی کہ بدلہ لینے کے لیے اللہ نے کہا نا کہ بدلہ لو، لیکن بڑی برائی کو ختم کرنا ضروری ہے، ایسے تو وہ اوپر ہی چڑھتے جائیں گے، مانیں گے ہی نہیں اور بھی قتل و غارت کرتے جائیں گے، تو اس لیے اللہ نے تلوار اٹھانے کی اجازت دی، چھوٹی برائی کو اختیار کیا گیا بڑی برائی کو روکنے کے لیے۔ یقین رکھیں اللہ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔
ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے۔ تو آگے فرمایا کہ کیوں اللہ ان کی مدد کرے گا، قانون اللہ یہی ہے، یہاں حالت پلٹتی رہتی ہے، دن کے اندر سے رات کو اللہ پیدا کرتا ہے اور رات کے اندر سے دن کو نمایاں کرتا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سدا ایک ہی حالت رہے۔ ہر روز قدرت کا یہ مشاہدہ ہر شخص کر رہا ہے۔ تو کفر کی تاریکی کو مٹا کر دنیا کو ایمان کی روشنی سے جگمگا دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ وَأَنَّ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلَ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور جس چیز کو کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو ظاہر باطل ہی ہے، اس لیے کہ اللہ علی الکبیر بہت بلند مرتبے والا ہے اور بڑا ہے۔ عالم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، ان اللہ انزل من السماء، اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، سماء ماء پانی برساتا ہے آسمان سے، فتصبح الارض مخضرۃ، تو پھر اس سے کیا ہو جاتا ہے، زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے اور باریک بین ہے۔ تو 63 میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، لہو ما السماوات وما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 63 میں فرما رہا ہے نا کہ عالم ترا ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرۃ ان اللہ لطیف خبیر۔ تو 63 میں انقلاب حال کی ایک مثال سے اللہ سمجھا رہا ہے کہ انقلاب کیسے آتا ہے۔ تم یہ منظر ہمیشہ دیکھتے کہ سوکھی زمین میں پانی برستا ہے، پھر وہ اچانک سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ایسا ہی حال اس معاملے کا ہے۔ ظاہری حالت کی ناسازگاری کو دیکھ کر خدا کی نصرت کے ظہور کو بعید از امکان نہ سمجھو۔ ظاہری حالت کچھ بھی ہو، ہر آدمی ظاہری حالت سے نہیں سمجھ سکتا کہ اس کی شان کس چیز سے ظاہر ہوگی۔ تو جب انسانی سعادت کی زمین پر خشک سالی کا عالم چھا جاتا ہے تو پھر سرسبزی کا موسم آتا ہے، تو بارش کا ایک قطرہ ہی انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ جب بہت کفر ہاتھ سے بڑھ جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنی رحمت کا ایک قطرہ ہی ڈال دیتا ہے، تو دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ بکھر جاتا ہے۔ اس طرح اللہ اپنی رحمت اور نصرت کی گھٹائیں اپنے بندوں پر بھیج دیتا ہے۔ تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ اب انقلاب دور نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔